बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो पूरे मुआशरे को अपनी शिद्दत पसंदियों को ख़त्म करना होगा, एतदाल का रास्ता अपनाना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके रास्ते पे चल के ही फ़लाह पाई जा सकती है, कामयाबी समेटी जा सकती है, लेकिन हम उनका नाम लेके हम न जाने वो कुछ कर गुज़रते हैं जिसका पूछा जाएगा कि अमल क्या था और हम उनका नामे नामी लेके करते क्या हैं। यकीनन न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, लेकिन सोच समझ और बारीक बीनी कि कहाँ पे कौन सी लाइन इख्तियार हो रही है। हम समझते बूझते कम हैं और हम दीवानावार भाग पड़ते हैं, लेकिन वो तो कहा गया है कि मत कीजिए ऐसा। ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा कि दो चार ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पे गुफ्तगू के लिए मैंने बड़ी अजीम शख्सियत को दावत दी है, और ख़ास तौर पे मुआशरे के अंदर वो जो अदम बर्दाश्त है उसका ख़ात्मा कैसे होगा, और जड़ांवाला का सानिया पूरी कौम मग़मूम है उस पर। और एक तरफ हिंदुस्तान के मज़ालिम थे अक़लियतों पे, मुसलमानों पे, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, और फिर दुश्मन की साजिश, कुछ अपने मिल गए और फिर उन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार नहीं किया और पूरी दुनिया में बदनामी का बाइस बनने का ये जो सिलसिला है ये तर्क होना चाहिए। उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए, मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और आम लोगों को, मल्लेदारों को, उनको भी इस हवाले से बड़ी बारीक बीनी से सोचना भी चाहिए। इसके साथ साथ एक खुशी की खबर ये है कि वो सऊदी अरब, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात जैसे यकजान हों, दो क़ालिब हों, और हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुआशी मामलात हों और इखलाकी हिमायत हो, भरपूर साथ दिया। उसके वज़ीर हज व उमरा, वो 40 साल बाद किसी वज़ीर का दौरा पाकिस्तान आया है, और वो तशरीफ़ ला रहे हैं इज़्ज़त माब डॉक्टर तौफ़ीक बिन फौज़ान रबिया, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद, और वो मुलाकातें करेंगे सदर मुमलिकत से, वज़ीर आज़म से, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से। उस हवाले से क्या क्या तैयारियाँ हैं, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए रिसर्च स्कॉलर हैं, आप जानते हैं, और निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हैं, जनाब अनीक अहमद। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़, आपका शुक्रिया आपके आने का, बड़ी मोहब्बत। हमने आज जो आपके हवाले से ये तशहीरी कार्ड चलाया है तो उसमें कहा कि कलमदान संभालने के बाद पहला तफसीली इंटरव्यू आज का हो रहा है। जी हाँ, तफसीली ऐसे ही है ना? तो वैसे कई चैनल्स पर बात में कर चुका हूँ, लेकिन बितफसील मेरा ख्याल है कि यही है, यही होगा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। पहले यहीं से शुरू कर लेते कि 40 साल बाद किसी सऊदी वज़ीर हज व उम्रा का पाकिस्तान तशरीफ़ लाना। आज आप सफ़ीर साहब के साथ, सऊदी सफ़ीर से मुलाकात भी थी, उसी सिलसिले में उसी सिलसिले में थी। कल शाम वो पहुँच रहे हैं पाकिस्तान, इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह आपने फरमाया कि 40 बरस के बाद उनकी आमद हो रही है, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारे वो निकात हैं, उन पर बात होगी। आज हमने और सऊदी जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, उन्होंने, हम दोनों ने कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स, कुछ एक एजेंडा। वैसे वो कौन से चीज़ा मैं आपको तफसील से आपको बताता हूँ। देखिए, कोविड आया तो कोविड के बाद के मसाइल बहुत हुए, दरमियान में हज उस अंदाज से नहीं हो सका जैसा कि होता रहा है। कोविड के आने के बाद, यानी पोस्ट कोविड और प्री कोविड, बड़ा फ़र्क आ गया जी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए पाकिस्तान से भी बहुत फिर से आज़मीन पहुँचे जी। बिल्कुल, हमारा कोटा था 1,79,000, 1,79,000, 1,79,000। अब उसमें यह हुआ कि पहली एक अच्छी बात यह है कि वही कोटा हमें दोबारा मिल गया, वही कोटा जो पहले था, वो जो पहले था।
حالانکہ باقی ممالک کے ساتھ کمی اس میں ہوئی جی بالکل، لیکن کیونکہ تعلقات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں، اس پر تفصیلی بات کچھ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو کوٹا سعودی گورنمنٹ دیتی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، تو 179 ہمیں دوبارہ مل گیا۔ اس پہ ہم 2-3 جو بڑے کام ہیں، اس میں ایک کام یہ ہے کہ ایک روڈ ٹو مکہ، ایک بڑا کام ہے، امیگریشن پاکستان سے ہو جاتی ہے ہمارے حجاج کی، ان کو وہاں لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، یہ ایک بڑی سہولت یہی سے کلیئرنس مل جاتی ہے، لیکن ایک ایئرپورٹ سے ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معزز حجاج تشریف لے جا رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے ہر ایئرپورٹ پر یہ روڈ ٹو مکہ کی سہولت انہیں حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ کل ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی معزز مہمان سے، بڑی بات اور اس پر ہم بنیادی کام کیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ون لائنر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم موجود ہیں یہاں پاکستان میں، اگر کوئی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم عوام الناس کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، اور خاص طور پر یہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جو فیوض الرحمان ہیں، یہ کتنے خاص لوگ ہیں، ہماری مملکت سے جاتے ہیں، ہماری مملکت کے سفیر ہیں، نمائندے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انشاءاللہ ہوں گی۔ جو کچھ معاملات تو ہمارے انٹرنل ہیں، اور جس طرح مثلا یہ کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ حجاج سے ایک رقم لے لی گئی ہو، اس کے بعد کہ نہیں جناب ہم نے اپنے اخراجات کم کیے اور یہ بچتا ہے اور ہم آپ کے اکاؤنٹ میں واپس ڈال رہے ہیں۔ ویسے یہ ہوا نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، اس سے بہتر اب آپ یہ جو ابھی یہ ہم نے جو حج کیا ہے، یہ 23 کا حج ہے نا، تو 24 کے حج کے بعد جو پروگرام آپ کریں گے یہاں انشاءاللہ، تو آپ ہماری تعریفیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ویسے بھی آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں۔ نہیں، وہ تعریفیں میں حج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو حج کے حوالے سے اور ان کے صحت کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، سہولیات، بلڈنگز، اور بلڈنگز میں ان کو کس طرح آرام پہنچایا جائے گا، اور جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں ان کو گراؤنڈ فلور پہ ہی ہم رکھیں گے، اوپر بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہاں اور مختلف گروپس ہیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں وہ مینشن کروں، وہ یہ کہ جو ہمارا سرکاری حج ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ حج ہے، یہ کوٹا آدھا آدھا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، وہ کوئی 30، 31، 32 لاکھ کا ہے، یا 25 سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو پرائیویٹ گروپس جو حج کرواتے ہیں، جو سہولتیں وہ دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تقریباً 1/3 اماؤنٹ میں ہم اگلا حج کروائیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ اگر کر گئے بفضل خدا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، نیت ہوگی تو ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور کچھ چیزیں ہیں جو رفتہ سامنے آئیں گی، اور ہم رفتہ پریس بریفنگ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات اور میں یہاں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تفصیلی انٹرویو اور تفصیلی گفتگو پہلی مرتبہ ہے، یعنی اس اوتھ لینے کے بعد، جی وہ اوتھ لینے کے بعد ایک چیز اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ متعارف کروائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ، اب تک کیا ہوتا رہا کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈرافٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام آ جاتا ہے اور وہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیفور ٹائم ہم مثال کے طور پر ایک کانسیپٹ ہے جو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا کہ 1 لاکھ روپے ٹوکن منی کے طور پر آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ خواہش مند ہیں۔ تو یہ کوٹا وہ افراتفری نہیں رہے گی، جلد بازی نہیں رہے گی، 1% جو آبادی ہوتی ہے اس کا 1% ایک اصول بنایا ہوا ہے، وہ کوٹا دیا جاتا ہے۔
ہمارے پاس جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 1,79,000 یہ کوٹا ہمارے پاس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن زیادہ آ جاتی ہیں. آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا خواہش مند, کہ خواہش مند کتنے ہیں زیارات کے لیے, حج ادا کرنے کے لیے, من استطاع الیہ سبیلا, اللہ اکبر. تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر کے اس کوٹے میں اضافہ کروائیں گے حکومت سعودیہ سے. اگلا کام یہ صدقہ جاری ہوگا سر, اگلا کام میں نے آپ سے کہا تھا نا, جب اگلا حج ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ارادے ہیں, نیک نیتی پر مبنی ہے. ہمیں اس کا اجر صرف اللہ سے چاہیے, صرف اور صرف اللہ سے چاہیے, اور وہی دے سکتا ہے, وہی دے سکتا ہے. ہم اگر آپ یہ 24 کا نہیں بلکہ 25 کا حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ, یہ ملیشیا میں ہوتا ہے, انڈونیشیا میں ہوتا ہے, ایران میں ہوتا ہے یہ سلسلہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو یہاں بھی لائیں. آپ ایک لمسم اماؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نہیں پے کر سکتے, تو آپ نے وہ پے کرنا شروع کیا. واہ 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 واہ, مطلب میرے پاس اگر 12 لاکھ نہیں ہے اکٹھے تو میں پہلے سے ہی لاکھ کر کے دینا شروع کر دوں, تو وہ اس سے ہم ایک سہولت فراہم اس سے کریں گے. خوبصورت کمیٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اور بہت سارے کام ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان نہیں کیا آپ کے سامنے, لیکن آپ دعا فرمائیے, بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. اور ان رزلٹس کی روشنی میں جب ہم, یہ انٹرم سیٹ اپ ہے, یہ ہم کچھ ایک عارضی مدت, لیکن اگر آپ عارضی مدت میں بنیاد اچھی رکھ جائیں گے تو پھر باقیوں سے پھر پوچھیں گے, چوتھا ستون بھی پوچھے گا کہ اتنی اچھی چیزیں کر کے گئے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے باتیں یاد آتی جا رہی ہیں نا. ہماری کرنسی بدقسمتی یہ ہے نیچے جا رہی ہے, لیکن ہمارے اخراجات بڑھنے چاہیے نا, کیونکہ ڈالر اور پھر ریال, اس سے ایکسچینج ریٹ. لیکن جو اگلا حج ہوگا وہ پچھلے حج سے بھی انشاءاللہ سستا ہوگا. مزید اس دورہ ڈاکٹر صاحب جو ہے فوزان الربیع, ان کے مزید حج عمرے کے علاوہ, چونکہ وہ وزیر اسی چیز کے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی شیر و شکر, محبت میں اضافہ اور کن کن کارنرز پہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے معاملات ہیں, کیونکہ میرا تعلق کیونکہ اپنی منسٹری سے ہے تو میں اس تعلق سے بات کر رہا تھا. لیکن اب یہ کینوس بڑا آپ نے کیا, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا یہ شیر و شکر, میں نے آج بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے تعلقات بھائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بھائیوں والے ہیں. یہ بھائیوں والے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, مجھے یہاں کہہ دینی چاہیے. ایک مرتبہ کوئی 12-15 برس پہلے عبد الرحمن سدیس صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی ان کے آفس میں, تو انہوں نے بات کرتے کرتے ایک عجیب بات کہی اور میرے حافظے کا حصہ بن گئی. میں نے کہا کیا بات آپ نے فرمائی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستانی دین سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں. پاکستانی دین سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ایک ڈیلیگیشن تھا ہمارا, پاکستان سے گیا تھا, تو وہ اس ڈیلیگیشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اور میرا خون بڑھ گیا, کیونکہ ہمارے مزاج میں دین شامل ہے, ہمارے مزاج میں پاکستان سے محبت شامل ہے. تو جب ہم جاتے ہیں دین سے محبت اور یہ خادمین حرمین شریفین ایک خاص نگاہ ڈالتے ہیں پاکستان کی جانب. بہت ساری باتیں اس ذیل میں, صرف ایک میں بات, صرف اس کو میں کئی بار یہ بیان ہو چکی ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر سعودیہ میں جو خوشیاں منائی گئیں وہ ناقابل بیان ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی شک. ایٹمی طاقت ہم بنے, یس, خوشیاں منا رہے ہیں, کیونکہ ایک تصور امت بحال ہو رہا ہے. تو یہ تصور امت یہ ہو جائے نا اگر, اور مضبوطی سے ہو جائے, ہوگا سر, نقشہ بدل جائے. جی انشاءاللہ تعالی سر یہ ہوگا. اچھا, اپنا کام کرنا ہے ہمیں. اللہ تعالی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہوگا وہی جو
اللہ چاہتا ہے. اپنے حصے کا آدمی کام کر جائے. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی فکر ہم سے زیادہ ہے کیونکہ یہ کائنات اس کے پروڈکٹ ہے. تو جو تصور امت اس کی بحالی کے لیے کیا حج مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر حضرت 58 OIC کے ممبرز ہیں ہمارے. جی جی. حج کے موقع پر یہ 58 OIC ممبرز یعنی مسلمان کنٹریز ہیں, مسلمان ریاستیں ہیں, ان کے سربراہ حج کے موقع پر جمع ہوں پورے مسلم گلوب سے. وہ آ گئے, کھڑے ہوں, وہ پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, بادشاہت ہو, تو یعنی حکمران ہو. صحیح. اور وہاں کھڑے ہو کر یعنی بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جو 58 اسٹیٹس ہیں ان کے سربراہ کچھ وعدے کریں. کس سے؟ اللہ سے وعدے کریں. اللہ سے. ملتزم پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہوں ہمارے حکمران. ہم ناشکراپن کرتے ہیں, کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں, ہم شکایتیں کرتے ہیں. شکایتیں شکر میں تبدیل ہونی چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. نہیں ویسے ہو جائے گا انیک بھائی, یہ سارے کھڑے ہو جائیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ ایک خواہش. دیکھیے خواب ہم دیکھیں گے, کر گزرے نا اگر, خواب ہم دیکھیں گے, تعبیر اللہ لے کر آئے گا. اور وہ مقام, اور یہی لوگ, وہ مقام نا, اب یہ مقام ملتزم, بیت اللہ شریف اور حکمران, اور حج, اور حج جی, اور حج جو کا عبادت موقع, ہے ہی خالصتاً اللہ کی. پوری دنیا اللہ اکبر جمع ہے, لاکھوں کا اجتماع ہے, اور وہاں کھڑے ہو کر وہ کچھ وعدے کریں اللہ سے. کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوں, کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوں. اور یہی لوگ, اگر یہی لوگ, میری ذرا میں یہی لوگ یہاں سے جائیں اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے, اور یہی وعدے اللہ کے رسول سے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم حکمران ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ اللہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بیان فرماتا ہے کہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. کیا عالم اسلام کے حکمران قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم 58 اسلامی ریاستوں کے سربراہوں سے گزارش کریں گے. اچھا یہ بات دین کی بات ہے, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, اس میں میرا اور آپ کا کوئی نفع نہیں ہے. ہم تو امت کے درد کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں نا. اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر یہ آپ نے جو بات کر دی, یہ ایک جملہ کہہ کے تو آگے بڑھتے ہیں کہ اگر 58 حکمران اللہم اعز الاسلام والمسلمین کے بعد آمین ہی دل سے کہہ دے, امام صاحب کے پیچھے, خطیب صاحب کے پیچھے, تو نقشہ بدل جائے گا. میرا یہ ایمان ہے. جی سبحان اللہ, دل سے کہہ دے اللہ اکبر. اچھا, تو یعنی جو آپ نے جس دعا کی بات کی نا, تو ہم اپنے محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یعنی اس دعا کا ترجمہ بھی اور پھر اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں. یقین, اے اللہ مسلمانوں کو اور دین کو غلبہ نصیب فرما, عزت دے, مقتدر بنا. یہ دعا امام صاحب فرما رہے اور آمین کی آواز آ رہی ہے. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. جب یہ آمین کی آواز جب مسلمان ریاستوں کے حکمران ادا کر رہے ہیں تو ان سے, ان کی زبانوں سے نکلنے والا آمین کہاں تک پہنچے؟ وہ عرش تک جاتا ہے اور جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب ذرا ہم جہاں اتنی اللہ کی خالصتاً اللہ کی عبادت, حج عمرے کی بات ہم نے کی, یہ جڑا والا میں جو ہوا ہے تو جتنا افسوس کیا جائے کم ہے.
ہندوستان میں جو مظالم تھے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. دشمن تو سازش کرے گا جی جی لیکن ان سازشوں کو روکنے کے لیے جی مجھے آپ کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, محلے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بس لٹ اٹھائی اور نکل پڑیں گے ہم؟ آئین قانون کا راستہ تو اختیار کرنا ہوگا. بہت افسوسناک بات. جتنا اس پر افسوس کیا جائے کم ہے. سرکار اس کے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع پر. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ دین کیا فرماتا ہے اور کیا وہ اخلاق و کردار دیکھنا چاہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو یہ خدائی کنبہ ہے مخلوق. یہ خدائی مخلوق, اس کے اندر صرف مسلمانوں سے بات شروع کریں گے. بریک لینا ہے سر, اس کے بعد ہم بات کریں گے آخری خطبے پر. پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے اور تفہیم دین کتنی ضروری ہے. ناظرین سمجھے بریک سے پہلے بھی علیق بھائی بریک لے رہے ہیں کہ اس پہ بات کریں گے تفہیم دین کی اور معاشرے کی اصلاح کی. اس میں میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے وہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب انیک احمد. اور بریک سے پہلے انہوں نے یہ کہی تھی کہ بریک کے بعد واپس آ کے ہم تفہیم دین کی بات کریں گے, اصلاح معاشرہ کی بات ہوگی, اور میں نے کہا تھا میڈیا کی بھی بات ہوگی. لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ جب کہا گیا تو پھر ہم جب تفرقات میں بٹے ہوئے نظر آئیں گے تو بین المذاہب ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ انیک بھائی بتائیے. جی سرکار, اب آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی, انٹرفیت کی بات کی. اس سے پہلے انٹرافیت ضروری ہے. انٹرافیت بھی بہت ضروری ہے. لیکن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ, اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. کس سے فرما رہا ہے؟ اہل کتاب سے. اہل کتاب سے. اہل کتاب یہودی اور ہمارے مسیحی بھائی. بالکل مسیحیوں کے تعلق سے بڑی نرمی ہے ہمارے دین کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ اہل کتاب آؤ, ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری یکساں ہیں. مشترکات ہیں نا, جو کامن چیزیں ہیں ہماری. تو ان مشترکات پر قربت, جب تک ہم قریب نہیں آئیں گے تب تک ایک دوسرے کو سمجھیں گے کیسے. مکالمہ ضروری ہے نا. اور جب مکالمے کے ساتھ ساتھ مکالمہ ہو گیا, مکالمہ بعض دفعہ صرف لفظوں تک محدود رہتا ہے. میں کبھی کبھار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں رہنا چاہیے, اخلاق و کردار میں بھی ڈھلنا چاہیے. کیا اخلاق و کردار میں ڈھل رہا ہے یہ مکالمہ, یعنی یہ تعلق؟ یہ مسیحی میرا بھائی ہے. الخلق عیال اللہ, اللہ اکبر. مسلمان انما المومنون اخوہ, تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں, دین میں بھائی بھائی ہیں. اور جو غیر مسلم ہیں وہ انسانیت میں ہمارے ساتھی, وہ انسانیت میں ہمارے ساتھی ہیں. جس طرح وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ تو تمیز ان کو بھی نہیں رزق دیتا ہے نہیں کہ جو اسے نہیں مانتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو تفہیم کی جو بات میں عرض کر رہا تھا, دین, ہمارا دین خوبصورت, ہمارا دین حسین. اس کا چہرہ کون لوگ ہیں جو مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حرکت یا کوئی بھی حرکت اس قسم کی ہوئی, جڑا والا کا تو واقعہ ہے, یہ بالکل ابھی تازہ واقعہ ہے نا, کہ اس طرح کا کوئی عمل اگر امتی کرتا ہے تو کیا اس عمل سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض؟ ناراض ہوں گے, اس میں تو شک و شبہ ہی نہیں. تو میں کیا کر رہا ہوں, یعنی میں ایک اپنے عمل سے میں اپنے رسول کو ناراض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام
के उम्मती हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम, ये मसीह अलैहिस्सलाम, जिन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, अगर वो शिकायत कर दें हमारे रसूल से कि मेरे उम्मती के साथ आपके उम्मती ने क्या किया, बस मैं इससे आगे क्या अर्ज करूं। वो अगर अपने इमाम से ये शिकायत कर दें कि ये हुआ है, वाह 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 वाह। अच्छा जी, 2020 का दौर है, थोड़ी सी तेज जी जी इरशाद फरमाइए। आपने माशाअल्लाह इक़्तिदार संभाल लिया, हलफ उठा लिया, आके जो आपने ब्रीफिंग ली अपनी वजारत मजहबी अमूर की, मैं सेनेटर तला महमूद साहब से भी ये पूछ चुका, बहुत सारी शिकायत आती हैं कि मज़हब के नाम पे एक वजारत हो और उसमें भी स्कैंडल सामने आ जाएं मुख्तलिफ अक़साम के, एक कभी तफसीली बात करेंगे इस पे, वो कैसे हम क्लैरिटी लेके आएंगे किसी भी वजारत में अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो खिलाफ कानून है या उसमें स्कैंडल्स हैं तो ख़त्म तो होने चाहिए ना। आपका इस बारे में जज्बा क्या है? कि मेरा वही जज्बा है जो आपने फरमाया कि किसी भी वजारत में किसी भी किस्म की बदउनवानी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में, बल्कि हमारी मीटिंग्स, उस पर तो ये तो मेरी गुफ्तगू है ना, उससे पहले हमारे वज़ीर आज़म उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी तो उन्होंने दो बातें की, बल्कि दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा, नो फियर नो फेवर। वाह 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 वाह। तो जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो ये बात वज़ीर आज़म साहब ने फरमाई, हमने बात की, ये जो बात अपनी वजारत की और वजारत मजहबी उमूर में खुदा न ख्वास्ता कोई बदउनवानी, तो ये कैसे मुमकिन है? हम क्या, जैसे मैंने अभी आगाज़ में अर्ज़ किया था, तो हम तो खिदमत खल्क़ के लिए बैठे हैं ना, हमें कोई शौक़ नहीं है। हमें कितनी डिस्टर्बेंस या कितनी मैं क्या कहूँ कि प्रेशर है, प्रेशर है हमारे। डिस्टर्बेंस से मुराद कि हमारे जो निज़ामुल औक़ात हैं वो तब्दील हुए, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब 24 घंटे के हुक्मरान, 24 घंटे की परेशानियां हैं। अब 1 मिनट नहीं होता, 1 मिनट के कॉल ना आ जाए। अब ये प्रोग्राम के दौरान ये साइलेंट पे कर रखा है, मुसलसल कॉल्स, और देन एंड देयर आपको मसला हल करना है। बिल्कुल। तो ये जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। तो अब ये क्या किया जाए? 23-24 करोड़ इस ममलिकत खुदादात में रहने बसने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया। हमसे अच्छे बहुत लोग होंगे इस ममलिकत में, लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों इंतखाब किया हमसे? क्या अल्लाह कोई काम करवाना चाहता है? हाँ, काम करवाना चाहता है, खिदमत करवाना चाहता है इस मुल्क की। वैसे अनीक भाई, मुआशी तौर पे जिस कदर हालात पेचीदा, उसमें आप जो बात कर रहे हैं वो तवक्कुल ही लग रहा है, वैसे औखा काम नहीं है। देखिए, मैंने अभी अर्ज किया था कि ख्वाब हम देखेंगे, ताबीर अल्लाह फराहम करेगा इंशाअल्लाह। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। परेशान नहीं हो, गमगीन ना हो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम कंडीशनल, अगर तुम मोमिन हुए, या बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये कुरान फरमा रहा है ना। वाह वाह। तो कोई मसला नहीं है। वो 313 थे, वो हमारे सिपा सालार जब पेशावर में खड़े होके यही बात कर रहे थे ना, और फिल्मदी बात कर रहे हैं, और जब उन्होंने की तो उसके फौरी बाद मेरा बीपर लिया। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा वहां तो वा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन सिर्फ लिखा हुआ है किला के बाहर, लेकिन उससे पहले ये भी है कि ला तहिनु वला तहज़नु। तो ये समझने की जरूरत है, लेकिन वही शर्त वही है, अगर मोमिन होंगे तो। अच्छा जी, ये जो बैरूनी दुनिया में हमारा इमेज बनाया गया, बड़े अच्छे लोग हैं हम, आपने शेख अब्दुल रहमान असुदैस की बात भी कही, मुझे भी मौका मिला ओहायो क्लीवलैंड में उनके साथ एक ही फ्लोर पे रहने का, इंटरव्यू करने का। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ पे इस्ना का कन्वेंशन था, तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन हम
راستے پہ چلتے ہوئے بھی قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھتے. ہم ڈسٹ بن موجود ہے انیک بھائی, لیکن ہم چلتے ہوئے نشانہ لیں گے اس کے اندر نہیں پھینکیں گے. اگر کوئی بلی ہے تو بچوں کو ہم نے ٹام اینڈ جیری دکھا کے بس تشدد سکھایا ہے. اس میں میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور ماشاءاللہ آپ ایک جی میری پوری زندگی الحمدللہ میڈیا ہی میں گزری, لیکن میں آپ کی بات سے اس سوال کو بہت اہم جانتا ہوں جو آپ نے بات فرمائی, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ میڈیا کا کردار جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, یعنی ذمہ دارانہ کردار. آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کی کہ اخلاقیات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. تو اخلاق حسنہ, اخلاق کریمہ اور یہ اخلاق عظیمہ, یہ بہت لمبی گفتگو ہے, لیکن میں آپ کے سوال پر رہنا چاہتا ہوں. میڈیا ایک بوتل میں جن تھا جو باہر نکل کر آ گیا. اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ اس کو کنٹرول ہے نا, جس طرح ہم لکھتے پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, یہ کنٹرول کیا کرتا ہے؟ یہ علم یہ ہماری تہذیب کرتا ہے, یہ ہمارے اندر کے جانور کو مہذب بناتا ہے. یہ علم ہے نا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم فرماتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ میڈیا اور بہت سارے شعبے ہیں, اس میں ایک میڈیا کیونکہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. میڈیا میں جو میں شروع میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ تفہیم دین کے حوالے سے دین کا پیغام, دین کا پیغام سے مراد روح دین. کراچی سے خیبر تک سب دین سے محبت کرتے ہیں, خون میں شامل ہے دین سے محبت, ریاست سے محبت. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دین سے محبت تو کیے جا رہا ہوں لیکن میں آپ کا ایک نادان دوست ہوں. میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں, بہت سی جگہوں پر یہ بات میں نے عرض کی کہ تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ میں قرآن سے قربت اختیار کروں. ہمارا تعلق خواہ کسی بھی مکتب فکر سے ہے, ایک بات پہ متفق ہیں سب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس مملکت میں نماز ادا کرتے ہیں, اور نماز کا آغاز کیا اور سورہ فاتحہ کا آغاز کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین تک پہنچے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو کم از کم جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کی تفہیم ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے, یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا, صراط الذین انعمت علیہم ہے کیا, انعام یافتہ ہیں کون, ہدایت یافتہ ہیں کون. اور ہدایت اللہ تعالیٰ سے مستقل طلب کرنے کی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا کی اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا, طلب کی جا رہی ہے ہدایت. تو کیا ہمیں تفہیم ہو رہی ہے؟ پھر پورا قرآن یعنی الحم سے لے کے والناس تک کیا قربت ہے ہمیں. تلاوت قرآن کریم بہت اچھی چیز ہے, اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, فرائض رسالت میں شامل ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بات آگے جاتی ہے نا, تلاوت آیات وہی اخلاق کی بات آپ نے جو کی, ویزکیہم رسول تزکیہ کرتے ہیں, پیوریفیکیشن آف سول. یہ کیا ہوتی ہے؟ وہی جو میں آپ اندر کی تہذیب کی بات کرتا. مزکی کون ہے؟ دیکھیے ختم نبوت ہو گئی, کار نبوت باقی ہے. اقبال فرماتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سب ستارے ہیں ملت کے مقدر کے. تو میں اپنا تزکیہ تو کریں گے تو اور کیا میرے ہاتھ سے یہ جو مسیحی بھائی ہمارے, اللہ اکبر, یہ انسانیت میں ہمارے ساتھی ہیں. میں نے عرض کیا کہ قرآن کتنا نرم ہے ان کے حوالے سے,
اور کہ ان مسیحیوں کو تم اپنے سے زیادہ قریب پاؤگے اوروں کے مقابلے میں. بے شک. تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اہل کتاب کا رشتہ ہے. آپ نے اخلاق کی بات کی نا, اخلاق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. تو اخلاق اس کے کمال تک اس کے بغیر چلا ہی نہیں یہ اتنا اچھا اخلاق آپ کا ہو, میرا ہو, کہ یہ مسیحی ہے یا غیر مسلم, وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ بات کہے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ ہے دین ہمارا. یس, اس پہ چلنا ہوگا. اچھا انیک بھائی, کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں آپ؟ میرا تو اب مستقل قیام, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا شہر کراچی چھوڑا, اور اب وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اب اتنے کام ہیں تو وہ اب مجھے کبھی کبھی کراچی جانا ہوگا, اور میری فیملی کراچی ہی میں ہے, تو وہ بہت اس بات پر مجھ سے شاکی ہیں کہ میری بیوی کے مسلسل فون آتے ہیں یہ کیا ہوا اور تم چلے گئے وہاں, اور بلکہ مجھے ان لوگوں سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا. اچھا, ویسے یہ جو جتنے نامور لوگ ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں, وہ گھر والوں کو ٹائم کیوں نہیں دے پاتے؟ نہیں صاحب, جب سے میں یہ جو یہ فرائض منصبی ہیں تب سے ابھی, ورنہ تو میں الحمدللہ میری فیملی مجھے بہت عزیز ہے الحمدللہ. میں نے پوچھا یہ تھا کہ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں؟ میں سر دیکھیے, پہلی بات اللہ جانتا ہے, دوسری بات یہ کہ جو بھی مدت ہمارے پاس ہے, نہیں ہم نے بہت سارے ایشوز میں مدت پوری ہوتے دیکھی نہیں ہے نا. میں اصل میں بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ ان موضوعات پہ بات میں نہ کروں, لیکن میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ ہمارے نصیب میں رکھا ہے اور ہمیں کام کر کے دکھانا ہے, وہ میرے لیے کافی ہے. جب میں جاؤں نا یہاں سے تو یہ قوم یاد کرے, جو میں نے ابھی حج کے حوالے سے کچھ باتیں کی, اگر میرے غیاب میں میری تعریف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوششوں کو قبول کر لیا. یہ محنتیں آور ثابت ہوئیں بس. اچھا جی, یہ فرمائیے گا, جس طرح آپ نے بات کی تفہیم دین کی, یہ جو دہن بگڑا, یہ جو طرز تخاطب, طرز تکلم, اوے پھاڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ سر اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں تہذیبی نقصان. یہ تہذیبی نقصان یہ 1-2 برس کی بات نہیں, یہ لمبا کام ہے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا کوئی روڈ میپ ہے؟ یعنی میں بھی ایک پروگرام کا میزبان زندگی بھر رہا اور ہوں, لیکن اب میں یہاں آ گیا, تو میں آپ ہی کے سوال کو, اس خوبصورت سوال کو ریفریز کر کے اگر میں اپنے مہمان کے سامنے رکھتا تو میں یہ رکھتا کہ سرکار والا, یعنی ہماری رگوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتی ہیں دینی اقدار, ایک ہے سماجی اقدار. یہ خطہ ہمارا, یہ بر صغیر, یہ خطہ ہمارا, یہ وہ تو بالکل جن کے دل گداز ہوتے ہیں, یہ ان کا خطہ نا. اچھا ہم 30-35-40 برس پہلے ہم ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں. کیا یعنی ایک ہوتے اسباب, نتائج اور سد باب. اسباب کیا ہوا, نتائج کیا نکلے, سد باب. آپ نے بات کی کہ یہ دہن بگڑا, یہ دہن کیسے بگڑ گیا, یہ دہن کیسے بگڑ گیا؟ صاحب 3 معاملات ہیں. پہلا یہ کہ جتنی توجہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت پر, میری آپ کی تربیت پہ جتنی توجہ, جتنا وقت دیا, کیا میں نے اور آپ نے اتنی توجہ اپنی اولاد پہ دیا؟ نہیں. بس اب یہ لمبا سلسلہ ہے, لیکن مختصر وقت میں ایک ضمن سوال ایک اور. سر جس طرح ہم نے 9 مئی کو حادثہ دیکھا, سانحہ دیکھا, جب ہم یہ کریں گے
کہ شہداء کی یادگار نہیں اور یہ تو پھر اس کا کوئی اس کا جواز اس کا نہیں میں ایک سوال پورا کر لوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواز تھا، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی تہمت نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا انہی شدتوں کو اگر ہم یہ کریں کہ بس پھر میری مرضی ہے تو میں جلا دوں گا گرجا گھر بھی، پھر یہ تو پھر تو سلسلہ اس کے لیے اب میں نے کہا تھا 2 حصے ہیں ہماری گفتگو کے. ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی ٹھیک ہے معاملات جو آپ نے بہت اچھی بات فرمائی تھی. دوسرا ہے اس کو کنٹرول کرنا، جن کے پاس قوت نافذہ ہے. دیکھیے الحمدللہ یہ ریاست بانجھ نہیں ہے، رٹ آف دا گورنمنٹ وہ ہے. یہ جو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے جتنا شاندار انداز سے کام کیا، معاملات کو سنبھالے، سب کچھ یہ کمپنسیشن وغیرہ. اچھا کاکڑ صاحب بھی جڑا والے جا رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب تو جا ہی رہے ہیں، لیکن وہ اتوار کی جو دعائیہ تقریبات ہے وہ کہتے ہیں ہم وہاں خود موجود ہوں. جی سر، اور کاکڑ صاحب کے ساتھ یہ خادم بھی موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین. اچھا جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، دیکھی جائے گی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری حیات، زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں. بس بہت ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن پتہ چلا وقت کا کوئی کچھ بھی نہیں پتہ چلا واقعی. پھر آدھے جاندے رہنا. انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ کی، سوالات اتنے اچھے تھے کہ وہ گفتگو کی فضا بنتی چلی گئی. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اللہ تعالیٰ اور یہ کہ ضرور حضرت میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا، پاکستان کو مایوسی سے نکالیں. یہ کراچی سے خیبر تک یہ جو مایوسی کی ایک چادر، یہ مصنوعی چادر جو تری ہوئی ہے نا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس کو نوچنا ہوگا. جی اس کو اتار کے پھینکنا ہے. اور یہ کام اپنے حصے کا کام، منہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، یہ فراز صاحب نے فرمایا تھا. تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور لوگوں کے لبوں پر شکایت 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 نہیں، شکر شکر شکر. جب ہم شکر کی فضا میں رہتے ہیں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ قوم کو پیغام میں بھی دوں، آپ بھی دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ انیک بھائی آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا. ناظرین شہداء کی بھی ہوئی تو قرآن پاک میں آتا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اور ان سے جو بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے. ہمیں ویسا بننا ہوگا. کسی کو جرت نہیں ہوگی ہماری طرف دیکھنے کی، لیکن اس کے لیے کرنا ہوگا. جس طرح انیک احمد صاحب نے فرمایا نا کہ کرنا ہوگا، تب پھر جا کے نظارے ہی کچھ اور ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو اہل اقتدار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی معنوں میں عوام کی پاکستان کی خدمت کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.